बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने ब्रसल्स में जो खिताब किया, वो खिताब मुख्तलिफ हवालों से रिपोर्ट हो रहा था। जैसा कि मैंने वहाँ मौजूद एक सहाफ़ी से कुछ मालूमात हासिल की, आप तक पहुँचाई। इसी तरह से कुछ दोस्तों ने जो यूरोप में हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थीं। फिर उसके बाद ये खिताब जो है वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ हवालों से रिपोर्ट हुआ। मैंने आपको इसकी एक वीडियो भी दिखाई, सुहेल वड़ाइच साहब सामने बैठे हुए थे। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने फील्ड मार्शल साहब के खिताब पर और उनसे होने वाली मुलाकात पर तमाम तफसीलात तहरीर की हैं। बहुत अहम है कि इसका तज्जिया, इस पर बात करना, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा सियासत अगले आने वाले 5-10 बरसों की मंजर कशी इस तहरीर से मुमकिन है। फील्ड मार्शल साहब के ख्यालात क्या हैं, ये इस तहरीर में हमें पता चलते हैं। इसका एनालिसिस करेंगे, डिटेल से इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में DGSPR साहब की एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में बलूचिस्तान के हवाले से नौजवानों से गुफ्तगू है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में जो सवात की, बुनेर की, फिर उसके साथ आज़ाद कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है, वहाँ जो हालात पैदा हुए हैं, उन हालात की बात सबसे पहले हमारे सामने सूरत हाल क्या आ रही है। शहीद होने वालों की तादाद 320 से ज़्यादा हो चुकी है। और मैंने आपको दिखाया था, बताया था कि जो बाकायदा तौर पर पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थरों का, चट्टानों का सैलाब था, वो सैलाब बस्तियों के ऊपर से गुजरा है। अब अंदाजा कीजिए कि पहाड़ी पानी पर कीचड़ के साथ बहते हुए पत्थर, चट्टानें वो घरों पर आकर टकराए हैं, तो क्या हाल हुआ होगा। उनके साथ दरख्त गिरे हैं और वो दरख्त आकर बड़े बड़े घरों से टकराते हुए आगे गए हैं। तो 320 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं 48 घंटों में। ये खैबर पख्तूनख्वा में, ख़ासतौर पर बुनेर में बहुत खौफनाक सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में ये सूरत हाल है। और इसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन 279 मर्द हैं, इसमें 15 खवातीन हैं, 13 बच्चे इसमें शामिल हैं, जो अब तक के आदादोशुमार हैं। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। बैरिस्टर गौहर का इलाका, 184 अफराद वहाँ पर जाँ बहक हुए हैं, 23 अफराद ज़ख्मी हैं। और जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनमें भी, और जाँ बहक होने वालों में भी जो तादाद है वो मर्दों की ज़्यादा है। जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका ये बताना है कि 74 घरों को नुकसान पहुंचा है, 63 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, 11 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। और बारिशों का जो सिलसिला है ये 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला महफूज रखे, क्योंकि वहां पहले ही सूरत हाल बहुत खौफनाक है। जो तस्वीरों में, वीडियोस में पानी उतर जाने के बाद के मनाजिर हैं, वो मनाजिर भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अब ये बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो इस वक्त तक तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। जो जख्मी हैं उनको निकाल लिया गया है, जो जाँ बहक हुए हैं उनके जसद खाकी निकाल लिए गए हैं। रिलीफ का काम अभी जारी है, ये हमें सूरत हाल पता चल रही है। इसके बाद DGSPR साहब की गुफ्तगू इंटर्नशिप प्रोग्राम में, और फिर फील्ड मार्शल साहब के हवाले से जो सुहेल वड़ाइच साहब ने बताया है, क्योंकि इसका मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हालात से बड़ा ताल्लुक है, वो भी मैं आपके सामने रखूं। DGSPR साहब ने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में ये कहा है कि हमारे जहनों में भर दिया जाता है कि बलूचिस्तान में, वहाँ के लोगों में, वहाँ के नौजवानों के जहनों में कुछ पनप रहा है पाकिस्तान के हवाले से, और वो कुछ चाहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये DGSPR साहब ने कहा है। और उन्होंने जब बात की बलूचिस्तान के हालात पर, तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम पाकिस्तान और सूबे के दरमियान ताल्लुक को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्होंने एक जो शहीद हैं मेजर मोहम्मद अनवर काकड़, उनके बारे में बात की। कहा हमारा बहुत शानदार ऑफिसर और उस धरती का अजीम बेटा था मेजर मोहम्मद अनवर काकड़ ने पहले भी गवादर हमले में कई दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ये वो ऑफिसर हैं कि जिनकी गाड़ी को एक बिल्कुल बाइक वाला साथ आया, कोई चीज़ चिपकाई और फिर उसके बाद निशाना बनाता हुआ गुजरा था, तो ये उनके साथ हुआ।
اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں بڑی سمجھداری کے ساتھ سب کچھ کرنا ہوگا، اسی لیے اسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شہری دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے یا گھر میں بارودی مواد رکھتا ہے تو اسے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ آپریشن کی بات ہو رہی تھی، ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ کہا ہے کہ لوگ آ کر آبادیوں میں بستے ہیں، لوگوں کے درمیان بستے ہیں، لوگوں کو خود اپنی آنکھیں کان کھلے رکھ کر ان سے نمٹنا ہوگا۔ ہم آپریشن کریں گے، ان کو ان آبادیوں سے بستیوں سے نکلنے پر مجبور کریں گے، ان کی جانیں جائیں گی، مگر آپریشن رکنے کے بعد وہ واپس آتے رہے ہیں، آ سکتے ہیں، تو لوگوں کو ہماری آنکھیں ہمارے کان بننا ہوگا۔ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے یہ بات کی ہے۔ اب آ جائیے فیلڈ مارشل صاحب، جو ان کے حوالے سے سہیل وڑائی صاحب نے لکھا ہے کہ پلانز کیا ہیں اور پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اس وقت سیاسی منظرنامہ، اس میں تبدیلی کیسے ممکن ہے، اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ خود اپنے رول کے حوالے سے جو پچھلے دنوں میں باتیں ہوئیں کہ وہ صدر بن سکتے ہیں، پاکستان میں وزیر اعظم بدلا جا سکتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ کیا بتاتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سہیل وڑائی صاحب نے یہ بتایا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات کی خواہش کئی بار کی، اور وہ کہتے ہیں کہ محسن نقوی سے میرے دہائیوں کے تعلقات ہیں، یعنی کئی ڈیکیڈز کے تعلقات ہیں، مگر پھر بھی ان سے بھی کہا تھا کہ جب میری ملاقات کروائیں تو انہوں نے نہیں کروائی، تو مجھے لگتا تھا یہ مجھے ٹال رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب کو بتایا، عاصم منیر صاحب کو، آپ کی خواہشات کے بارے میں آپ نے جو خط دیا وہ بھی دے دیا، وہ انہوں نے ڈی جی ایس آئی صاحب کو دے دیا۔ تو سہیل وڑائی صاحب نے کہا یہ تو مجھے ٹال رہے ہیں، پکی بات ہے۔ لیکن پھر ایک موقع تھا پاکستان میں، اس موقع پر ایک غیر ملکی مہمان کو اعزاز دینے کی تقریب تھی، وہاں آمنا سامنا ہو گیا۔ تو فیلڈ مارشل صاحب نے جب بتایا تو مجھے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے، محسن نقوی نے صحیح کہا تھا، کیونکہ انہوں نے وہ بھی اور پرانے جتنے بھی میرے مطالبے تھے کہ میری ملاقات کروائی جائے ان کے بارے میں کہا جلد ملاقات ہوگی۔ پھر سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں یہ جو برسلز میں فیلڈ مارشل صاحب کا خطاب تھا، اس میں ملاقات کیسے ہوئی؟ کیونکہ اس کے جو آرگنائزر تھے ان میں ایک سہیل وڑائی صاحب کے پرانے دوست تھے، تو سہیل وڑائی صاحب وہاں موجود تھے، بالکل فرنٹ پہ موجود تھے اور وہ تقریر سن رہے تھے۔ اب سہیل وڑائی صاحب اس تقریر کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتے ہیں اور اس تقریب کے حوالے سے کیا بتاتے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں بالآخر پہلی ملاقات بیلجیم کے شہر برسلز میں ہوئی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، میں نے نہ کبھی خفیہ ملاقات کی تھی نہ آج کی، یہ ایک عاجز صحافی اور فیلڈ مارشل کی ملاقات تھی جس میں میرے کھردرے سوالات تھے اور ان کے واضح اور شفاف جوابات تھے۔ بات سیاست سے شروع ہوئی اور بالخصوص ان افواہوں پر کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم کو تبدیل کرنے پر کام ہو رہا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے برسلز کے جلسے میں اور میرے ساتھ 2 گھنٹے کی طویل نشست میں، یعنی جو جلسے میں خطاب کیا فیلڈ مارشل صاحب نے وہ، اور اس کو جلسہ کہہ رہے ہیں سہیل وڑائی صاحب، اور پھر ان کے ساتھ 2 گھنٹے کی گفتگو ہوئی، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ سراسر افواہیں اور جھوٹ ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیز کی طرف سے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ ایسے لوگ عاصم منیر صاحب کے مطابق جو حکومت کے مخالف ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالف ہیں، وہ یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر سہیل وڑائی صاحب بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ کہا۔ ظاہر ہے کہ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور انہیں ان کا رزق ملتا ہے۔ غالباً سورہ آل عمران میں یہ آیات موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بتاتے ہیں کہ سبز لباس میں ہوں گے جو لوگ جنت میں آئیں گے، شہداء ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ تو یہ ہر وطن کی خدمت کرنے والے کی وردی پہن کر خدمت کرنے والی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شہادت کا
مرتبہ حاصل کرے. تو بہت بڑا مرتبہ ہے, بہت بڑی خواہش ہے فیلڈ مارشل صاحب کی. پھر اس کے بعد سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں انہوں نے آگے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کیا بتاتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 18 گھنٹے پرخلوص کام کرتے ہیں, اور جنگ کے دوران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں سیاسی مصالحت سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات ہے کہ سچے دل سے معافی مانگنے سے سیاسی مصالحت ممکن ہے. اور فیلڈ مارشل صاحب نے اسٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیات کا متن اور ترجمہ سنایا, جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا, مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا. گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا. یہ باتیں عاصم منیر صاحب نے کی. یہی باتیں کچھ دوستوں نے اپنی ویڈیوز میں بھی بتائیں. میں نے جو صحافی دوست وہاں موجود تھے ان سے پوچھا, انہوں نے بتائیں. ایک دو لوگ جو وہاں موجود تھے ان سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے بتائی تھیں. سہیل وڑائچ صاحب نے یہ باتیں لکھی ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں, میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں سنایا تھا, پرویز سندھیلا صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی. پھر آگے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ معاشی بحران, اس کے حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس پورا روڈ میپ ہے, اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی ہے. تو 5 اور 10 سال کے اندر, تو فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے یہ بات فیصل واؤڈر صاحب نے کی تھی کہ فیلڈ مارشل از فار ایور. اور جب ان کو یہ بتایا گیا نون لیگ کے لوگوں کی جانب سے بھی کہ نہیں, عہدے کی ایک ٹرم ہے, تو انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں پتا. غالباً وزیر قانون تھے ان کے ساتھ بیرسٹر عقیل ملک, وزیر مملکت برائے قانون, تو انہوں نے کہا نہیں ان کو نہیں پتا. اور اگر فرض کر لیجئے, فیصل واؤڈر صاحب ایک ووٹ والے آزاد سینیٹر یہ کہہ رہے تھے کہ اگر فرض کر لیجئے, یہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں, قانون یہی ہے کہ ٹرم ہے 5 برس کی, تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم قانون تبدیل کر دیں گے. یعنی وہ کہتے ہیں ہم قانون تبدیل کر دیں گے. ایک آزاد سینیٹر ایک حکومتی وزیر کو یہ بتا رہے تھے. تو سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں 5 اور 10 سال کی منصوبہ بندی جو روڈ میپ ہے پورا وہ موجود ہے عاصم منیر صاحب کے پاس. پاکستان کے پاس نایاب زمینی خزانہ ہے, یہ منرلز کی بات ہو رہی ہے. اس خزانے سے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا, اور پاکستان کا شمار جلد ہی خوشحال ترین معاشروں میں ہونے لگے گا. یہ بار بار آیا ہے. تو ریکوڈکس سے سالانہ $2 ارب بچیں گے, اور پھر جو مائنز اینڈ منرلز پر ہے کام, اس سے پاکستان کو $15 مل سکتے ہیں. غالباً سالانہ کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سہیل وڑائچ صاحب نے بتایا. اب فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں 10 برس کا منصوبہ ہے. لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ 5 برس فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تو ان کے عہدے کی میعاد ہو ہی چکی ہے. کچھ دوستوں کا بھی خیال ہے کہ نہیں, وہ 5 برس نہیں ہوئی ہے. اور میں نے کہا آپ سے کہ میں نے کچھ جرنل ان سے بھی بات کی, اور جرنلوں کے علاوہ بات کی میں نے کچھ ماہرین قانون سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہو چکا یہ کام. لیکن اب بھی کچھ دوست ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نومبر میں اس سلسلے میں ایک کام اور ہونا ہے. تو ہم اگست کے مڈ میں آ چکے, ستمبر اکتوبر, اگر ہونا ہے کچھ کام تو بہت تیز ہوگا, بہت تیز ہوگا. ہمیں آنے والے دنوں میں ہوتا ہوا نظر آئے گا. چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا ہمیں ایک بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے, اور صدر ٹرمپ کی جو امن کی خواہش ہے وہ بڑی جنون ہے. پاکستان نے ان کو نامینیٹ کیا تھا, اب دنیا ہماری پیروی کر رہی ہے, دنیا بھی نامینیٹ کر رہی ہے. بھارت کو انہوں نے خبردار کیا کہ پراکسیز کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ نہ کرے. بلوچستان کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھارت کے ایلیمنٹس موجود ہیں. طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے, ورنہ ایک ایک پاکستانی کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے. یہ سہیل وڑائچ صاحب بتاتے ہیں. اور وہ بتاتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس کے بعد جب خطاب کر لیا, سہیل وڑائچ صاحب سے بھی 2 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی, لوگ ان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے, تصویر بنوانا چاہتے تھے. تو فیلڈ مارشل صاحب کھڑے ہو گئے, اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کے ساتھ آ کر تصویریں بنوائی. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جیسے یہ کر رہے ہیں اتنا ٹائم تو کبھی جمہوری حکمران بھی نہیں دیتے. یہ واؤڈر صاحب نے بھی ابھی کہا تھا کہ کاش پاکستان کے پاس فیلڈ مارشل جیسا ایک جمہوری شخص ہوتا. تو سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں کہ وہ کھڑے رہے, اور انہوں نے کہا لوگ اتنا دور دور سے آئیں, ان کو ملنے دیں, ان کو تصویر بنوانے دیں. اور لوگ جو چیزیں پوچھ رہے تھے
وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب نے بتائیں. اچھا یہ کیمرے جو تھے یہ سارے کے سارے منتظمین کے تھے, ان کو تصویریں دے دی گئیں کیونکہ یہ تصویریں لوگوں کو اپنے کیمروں سے لینے کے لیے منع کر دیا گیا تھا, کیمرے لانے سے ہی منع کر دیا گیا تھا. تو وہ کیمرے سارے اس تقریب کے منتظمین کے کیمرے تھے. اب فیلڈ مارشل صاحب کے ذہن میں جو 10 برس کا منصوبہ ہے, ایک یہ اس کی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے, 2 عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لوگ ان کے حوالے سے بات یہ ہے کہ اگر سچے دل سے معافی مانگی جائے گی, یہ بات بالکل آغاز میں ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بتا دی تھی, تو معافی مل جائے گی, یہ بات ہو رہی ہے. سہیل وڑائی صاحب نے جو نہیں لکھا اور وہ ملٹیپل حوالوں سے کنفرم ہوا, ایک جملہ تھا جو امریکہ میں بھی کہا گیا تھا, فیض رحمان صاحب نے تو ٹی وی پر, پاکستانی ٹی وی پر آن کیمرہ بتا دیا تھا کہ ایسی کوئی بات ہوئی کہ اگر کتا بھی پاکستان کی خدمت کرے تو اس کی بھی عزت کرنی چاہیے. اور یہاں پر بھی اسی طرح کی اس سے ملتی جلتی, کیونکہ یہ مختلف لوگوں کے اب ایک لمبی تقریر سن رہے ہوں, سوال جواب کا سیشن سن رہے ہوں, تو یہ رپورٹ ہونے میں تھوڑا سا اوپر نیچے لفظ ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی یہ بات ہوئی کہ اگر کتا بھی خدمت کر رہا تو اس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے یا عزت کرنی چاہیے, اس طرح کی کوئی بات ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک یہ نہیں کرنا چاہیے, یہ مثال اچھی نہیں ہے, ناٹ اے گڈ انالوجی. دوسرا 10 سال کی بات, تو فیلڈ مارشل صاحب کا جو عہدہ ہے وہ 5 برس کا ہے, وہ نومبر 2027 میں اس کی میعاد ختم ہو جائے گی, اور جو حکومت ہے اس کی میعاد 29 میں ختم ہوگی. لیکن اگر 5 برس اور ہو جاتے ہیں تو یہ 2032 تک کی بات ہو رہی ہے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس عہدے پہ رہیں گے, اور یہ والا ہائیبرڈ سسٹم جو ہے یہ چلتا رہے گا اگر یہ ایسے ہوتا ہے, کیونکہ اس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینیوٹی ہے یہ, اور کسی کا باپ بھی کنٹینیوٹی کو نہیں روک سکتا. یہ ہمارے سامنے سچویشن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.